अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद हुए 16 साल हो गए हैं, मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कहते हैं बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। वो इसलिए कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस के अंदर कोई भी मुलजिम इस वक्त जेल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम आपको डिटेल्स बताएं तो एक UN की एक कमेटी बनाई दी गई थी और बाद में हेराल्डो म्यूनिस जिन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और उन्होंने ये कहा था कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द मुशर्रफ गवर्नमेंट जो है उसकी वजह से जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ, यानी कि एक गफलत थी मुशर्रफ हुकूमत की जिसकी नतीजे के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल जो है वो हो सका, उनका ये कहना था। मगर ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुकदमा था वो इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में चला, जिसने 2017 में मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 मुल्ज़मान को बरी और 2 पुलिस एहलकारों को 17 साल की कैद सुना दी गई थी। ताहम बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों पुलिस अफसरान की सज़ा अदम सबूत की बिना पर मुअत्तल करके इनको रिहा कर दिया था। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनके कत्ल के मुकदमे में कोई भी मुलजिम जो है नाजरीन इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेल में नहीं है। पर आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो उनकी बरसी जो बनाई जा रही थी उस हवाले से गढ़ी खुदा बख्श में उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तीर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बरसाए। आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके लिए भी हमारा पैगाम है, पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, मगर जहां तक मईशत का मसला हो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे लड़ेगी, अपना तीर का निशान पे लड़ेगी, तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ अडियाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा तो किया गया, मगर उसी वक्त उनको फिल फौर बहुत ही एक अजीब तरीके से, बदतमीज़ तरीके से जो है उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। क्या हुआ अडियाला जेल के बाहर, आइए आपको वो भी मनाजिर दिखा देते हैं। मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया, मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों से रजू तो किया है और कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ फील्ड के लिए जो है वो लड़ रही है। उनके जितने भी तमाम नोटेड रहनुमा हैं उनको या अरेस्ट कर लिया गया है या बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करवाए हैं। इस माहौल के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो क्या सियासी जमातों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ख़ास तौर पे जो सीनियर सियासतदान हैं, जो संजीदा सियासतदान हैं, कि वो मिल बैठ के राह हमवार करें ताकि जो कम अज़ कम इलेक्शंस हैं वो ऐसे माहौल के अंदर हो सकें जहाँ पे ऐसा लगे कि वाकई में इलेक्शंस के लिए कम अज़ कम फील्ड तो तमाम पार्टीज़ को मिली है। इसी हवाले से हमने जो सीनियर सियासतदान हैं उनको दावत दी है। हमारे साथ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, घड़ी खुदा बख्श में अभी थी और अब इस वक्त सिंध के अंदर ही हैं, बहुत शुक्रिया। साबिक MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नए एंट्री हैं, सीनियर वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, और इनको भी मुश्किल पेश आई अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा कराने में और अपने जो बाकी क्लाइंट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने में। सबसे पहले नाज बलोच साहिबा, चूँकि आप घड़ी खुदा बख्श से होके आ रही हैं तो आप तो ये अक्सर सुनती होंगी कि आपके अपने ही वर्कर्स कहते हैं बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। आप नहीं समझती कि ये एक फेलियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कि जब वो उन्होंने हुकूमत संभाली बीबी की शहादत के बाद कि वो उन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके, अदम जो थी एक तरीके से लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सबको रिहा किया गया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزے ڈیفینیٹلی آج کا دن 27 دسمبر جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا دکھ کا لمحہ ہے، اور یہ جب بھی بی بی کی شہادت کے بعد یہ دن آتا ہے تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی اسی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور بی بی شہید کی جو کمی ہے وہ ویکیوم ایسا ہے کہ وہ پورا کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ شی واز این انسٹیٹیوشن ود ان ہر سیلف، اور ایک ایسی لیڈر کہ جن کو دنیا میں بے شمار خواتین بالخصوص جو امپاورڈ وومن ہیں وہ آئیڈیل کرتی ہیں۔ بی بی کے ساتھ جو میں سمجھتی ہوں جو پاکستان کا نقصان ہوا، یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں، پورے پاکستان کا نقصان ہے بی بی شہید جو 27 دسمبر مگر کو تو ہوا۔ لوگ آپ سے میں پوچھتے ہیں سمجھتی کہ ہوں جی دیکھیں کیا جی عدم دستیابی نہیں تھی ثبوتوں کی، لیک آف ایویڈنس، اس کی وجہ سے رہا کیا گیا؟ اس کے اندر منی 2 سے پولیس اہلکار بھی تھے، سینئر پولیس اہلکار تھے، اور ان کے پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ جو وہاں پہ ایویڈنس ہے اس کو دھو دیا گیا تھا، کیمروں کے جی سامنے دھو بالکل دیا گیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکی؟ منیزے پہلی بات تو یہ ہے بالکل فوری طور پہ جو واقعے کی جگہ ہے لیاقت باہر، اس کو فوری طور پہ دھو لیا گیا، اور کوئی ایمبولینس کا سسٹم وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور بی بی کی سیکیورٹی جس حوالے سے ہونی چاہیے تھی 18 اکتوبر کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ ان کو خطرات ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، تو یہ تمام تر ذمہ داری ڈیفینیٹلی اس وقت کی حکومت کے اوپر عائد تھی کہ جن کو سیکیورٹی دینی تھی۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو خود وکٹم ہے اس چیز کی، ہم تو خود اپنی پلی لے کر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے آج تک انصاف کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور شہید بی بی کا بھی جو معاملہ ہے اس کیس میں بھی ان کی جی فیملی اور پوری ٹھیک پولیٹیکل پارٹی ٹھیک جو ہے وہ آج بھی اس انصاف کے جی تلاش میں جی جستجو کر رہی ہے، تو ٹھیک انصاف تو ہمیں عدالتوں نے دینا جی ہے، انصاف تو ہمیں یہاں کے نظام اچھا، نے سسٹم مگر نے دینا نہیں ہے، نہیں اور یہ نہیں لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں 16 نہیں سال ناز بھی صاحبہ ہو جسٹ گئے، 1 اور 16 سیکنڈ، سال کے ناز صاحبہ باوجود پلیز، ناز صاحبہ جسٹ 1 سیکنڈ، اس کے اندر جو آپ کا عدالتیں تو اسی کے اوپر اپنی رولنگ کرتی ہے نا جب وہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتی ہے۔ خرم دستگیر صاحب کی میں جانب جانا چاہتی ہوں۔ خرم دستگیر صاحب، یہ شاید سب سے بڑا ہائی پروفائل کیس تھا کسی بھی ٹیرر انسیڈنٹ کے حوالے سے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اس طریقے سے قتل کیا گیا۔ آپ کی جب حکومت تھی اس کے دوران جو ہے لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچا سکے، یا اس کے اندر ایسے عناصر شامل تھے کہ ان تک کسی بھی حکومت کی، چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی حکومت ہو، ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے؟ جی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی حادثے کے بعد، اور خاص طور پہ شہید بی بی کی جو ان کے اوپر جو حملہ تھا وہ اتنا ایک بھیانک امر تھا، تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس کے بعد جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی اس کے شواہد لینا مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ایک تو اس وقت کے جو پولیس افسروں تھے جن کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اس جگہ کو دھو دیا، لیکن اس کے فوراً بعد 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ تھی جن کے پاس تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ موجود تھے۔ تو اگر وہ پروزیکیوشن میں کوئی ایشو بھی تھا، لیکن جو ایویڈنس کلیکشن تھی وہ ان 5 سالوں میں ہو جانی چاہیے تھی۔ تو ہماری حکومت تو اس واقعے کے تقریباً 6 سال کے بعد آئی، اور جو ایویڈنس موجود تھی اس کو ہم نے، یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کم از کم اس کیس کو پروسیکیوٹ کیا، اور اس کو ہم اس کے جو بھی لاجیکل کنکلوژن تھا، لیکن کیس کے آغاز میں ہی ایویڈنس اکٹھی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر اس کے جو ایشوز تھے جو ملتے تھے جا کے دہشت گردوں کے ساتھ یا دوسرے ایشو کے ساتھ، وہ اب ہم سب کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے کہ وہ جو سبجیکٹ ہے وہ ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ابھی تک اس کی دھند میں لپٹا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ایویڈنس کی جو چیز ہے جو عدالت میں لے جا کر پروسیکیوٹ کیا جا سکے،
وہ ابھی تک نہیں ہے. وہاں صرف یہ ضرور ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دور میں 2014 سے 16 تک ضرب عضب لڑی گئی. اس دوران ان کا جو دہشت گرد تھے ان کو کلا کما کرنے کے لیے ہم نے عسکری ذرائع استعمال کیے, یا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ تھے وہ ڈرون کے حملوں میں مارے گئے. لیکن وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اور عدالت میں آ کر کسی مجرم کو ملزم تک پہنچانا جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو لہٰذا یہ رکاوٹیں ہیں, لیکن یہ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ان پہلے 5 سالوں میں 2008 سے 13 تک کی گورنمنٹ پر تھی. گورنمنٹ شہید بی بی کی شہادت کے 3 مہینے بعد بن چکی تھی, تو وہاں اگر ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی تو پھر ضرور اس کو پروسیکیوٹ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم کرتے اور اس کو منطقی نتیجے تک پہنچاتے. اچھا, مگر خرم دستگیر صاحب, چونکہ آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے, ساؤتھ وزیرستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جی ایک ایکسپلوژن ہوا جس کے نتیجے میں جو ہے ایک ٹرائبل ایلڈر ہے اس کو بھی مار دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پھر سے ایک جو بس ہے کوہاٹ کی طرف سے, ہنگو کی طرف سے جو تھی, اس کے اوپر پھر سے اٹیک ہوا. بار بار اٹیک ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر جو ہے الیکشنز ہو جائیں گے؟ خاص طور پہ ایک اسپیسیفک جماعت JUIF کی طرف ایسا لگتا ہے کہ توپوں کا رخ ہے دہشت گردوں کا. جی, الیکشنز تو اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے, اور الیکشنز میں ہمیشہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر چند ضلعوں میں زیادہ حالات خراب ہیں تو وہاں الیکشنز موخر کر دیے جائیں. لیکن الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن یہ ہم سب پر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جس حکومت کو منتخب کریں گے 8 فروری کو, اس کے سامنے ایک اور دہشت گردی کی جنگ کھڑی ہوئی ہے جو لڑنی ہوگی. اور جو آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ان میں جو سب سے پریشان کن ہے وہ دراصل میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملے کا واقعہ ہے, جس کے پیچھے ہمیں ایک اسٹریٹجک سوچ نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف رینڈملی جو ہیں یہ ہماری افواج پر بندوقوں سے یا IED کے ذریعے حملے نہیں کر رہے, یہ کچھ سوچ سمجھ کے پاکستان کی ریاست پر بھی اب دوبارہ حملہ آور ہے. اور پھر جب یہ جنگ ہوگی تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ 2021 میں اس وقت عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی, انہوں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سب کو عام معافی دے کر کئی ہزار جو دہشت گرد تھے ان کو افغانستان سے واپس لایا گیا اس نام پر کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنی ہے. یہ اس بھیانک فیصلے کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے اب ہمیں پچھلی دہشت گردی کی جنگ کیے ہوئے عرصہ نہیں ہوا تو 8 سال بعد دوبارہ ایک جنگ کا سامنا ہے. نہیں, بالکل آپ نے درست کہا کہ جب جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہوگا. آپ کے سامنے صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے, ایک ٹیررزم کا بھی کرائسس آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, مگر جس ماحول کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں جہاں پہ مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جو وہ نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا دیں, وہاں پہ آج مریم نواز صاحبہ کے بھی کاغذات کے اوپر جو ہے آبجیکشنز لگا دی گئی ہیں اور آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے لگائی گئی ہیں. آپ کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے بنسبت ایک ایز اے لائر کہ جی 62-63 کے اندر جو ہے آپ کسی کو اس گراؤنڈ کے اوپر انیلیجبل نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی جو ابسکانڈر ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے الیکشنز لڑنے کی. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر جو آبجیکشنز لگی ہیں آج مریم نواز کے کاغذات پر؟ مجھے پوری تفصیلات تو معلوم نہیں کہ کیا آبجیکشنز لگی ہیں, لیکن عمومی طور پہ آپ نے درست کہا کہ اگر کسی کو آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی عدالت کا فیصلہ ہو, اور ریٹرننگ افسر جو ہے وہ عدالت نہیں ہے. لہٰذا جب تک کوئی عدالت یہ قرار نہ دے کہ کوئی امیدوار آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہل ہے, RO کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نااہل قرار دے. اسی طرح ایبسکانڈر کے حوالے سے ایبسکانڈر جو ہے وہ اپنے حقوق سے محروم نہیں ہو جاتا, کچھ حقوق سے محروم ہوتا ہے, باقی جو اس کے بنیادی حقوق ہیں جن میں شامل ہے الیکشن لڑنا وہ حقوق برقرار رہتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹ کا سمبل آپ کو اب واپس مل گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن بھی تھی کہ وہ آپ سے بلے کا سمبل لے سکتے تھے؟ جی, میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ انتہائی کمزور اور ناقص تھا,
اور درست طور پہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کیا ہے. یہ میری پوزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانوناً درست پوزیشن ہے کہ کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو دائرہ سماعت نہیں ہے, اختیار سماعت نہیں ہے. یہ معاملہ کسی سول عدالت میں تو کوئی ممبر لے کے جا سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن 170 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اگر وہ شروع کر دے مداخلت تو الیکشن کمیشن کوئی اور کام ہی نہیں کرے گا. لہٰذا الیکشن کمیشن نے یہی کیا کہ ایک جماعت کو صرف چنا, ٹارگٹ بنایا, ہدف بنایا, اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی تحقیق شروع کر دی اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ دیا جو واقعات کے خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. اور جو سپریم کورٹ سے آپ نے رجوع کیا اور آپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں کم از کم آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, آپ کو کچھ امید ہے سپریم کورٹ سے کہ جی وہ ایسے حکم جاری کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے جتنے بھی لوگ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں ان کو لڑنے دیا جائے گا؟ دیکھیے, سپریم کورٹ تو یقیناً حکم جاری کرے گا, لیکن اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ایسا سماں ہے کہ عدالتوں کے احکامات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. ہم جب یہ مرحلہ آیا کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا, اس کے بعد جو پروپوزر سیکنڈر تائید کنندہ تھے ان کو لے کے جانے کا ریٹرننگ آفیسر کے پاس متعدد آروز کے سامنے ہم گئے, کورٹ کے آرڈر اٹھائے ہوئے, لیکن باہر کھڑی ہوئی پولیس نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا, وہاں پہ بدتمیزی بھی کی, دھکم پیل بھی ہوئی. تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں پولیس خود ایک اپنے تئیں قانون تھی, اس کو کسی حکم کی پرواہ نہیں تھی. لہٰذا اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کے بینر پوسٹر پھاڑ دیے جائیں, لوگوں کو جلسے کرنے کی اجازت نہ دی جائے, تو آرڈر تو اپنی جگہ ہوگا اور ہم تگ و دو کرتے رہیں گے کہ اس آرڈر کے اوپر تعمیل ہو. لیکن موقع پہ تعمیل بہت دفعہ نہیں ہوا کرتی. اس ملک میں ایک عجیب و غریب روایت ہو گئی ہے, صدیوں پرانے جو اصول تھے ہمارے ان کو پامال کر دیا گیا ہے. جس طرح پولیس نے جیل کے اندر داخل ہو کر آج دھکم پیل کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, یہ انگریز کے دور میں بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. جیل ایک تحفظ کی جگہ ہے, ایک شخص اگر جیل میں کھڑا ہے, اس نے وہ لائن کراس نہیں کی تو آپ انتظار کرتے ہیں اس کے باہر آنے کا اگر آپ نے اس کو دوبارہ گرفتار کرنا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ایک جاہل پولیس افسر جو تھا وہ داخل ہوا جیل کے اندر اور وہاں اس نے دھکے مارے شاہ محمود قریشی صاحب کو. لہٰذا اس وقت ہم مکمل پامالی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہماری روایات, ہمارے اصول, ہمارا قانون سب کچھ بدل رہے ہیں. جی قطع کلامی معاف سلمان اکرم راجہ صاحب, صرف آپ ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا پنجاب کے اندر جو ہے کم از کم آپ کمپلین نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج تقریر کی ہے لاڑکانہ سے, وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی لاہور یا پنجاب کے اندر جو ہے وہ انٹری نہیں مل رہی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. کیا شکایت ہے بلاول بھٹو زرداری کی اور کس سے ہے, یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو ہے کمپلین نہیں کری, مگر آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی لڑکانہ سے کہا ہے کہ مجھے لاہور میں پنجاب میں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور لیول پلینگ فیلڈ ایک ایسی جماعت کو مل رہی ہے جس کو پہلے بھی آزمایا گیا ہے اور 4 دفعہ آزمایا گیا ہے. تو ظاہر ہے ان کا جو اشارہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے. ناز بلوچ صاحبہ, میں ٹھیک سمجھی ہوں کہ آپ لوگوں کو پنجاب میں وہ جگہ نہیں مل رہی جس کی آپ کو توقع تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ ملنی چاہیے تھی؟ منیر سے ناٹ اونلی پنجاب, بلکہ آپ سرپرائز ہوں گی کہ ہم نے ابھی الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے خط لکھا ہے, تاج حیدر صاحب نے, اور درخواست ہم نے لکھی ہے کہ تقریباً ابھی دسمبر کے میں 20 تاریخ کو 8 پولیس کے اعلیٰ ترین افسران کو سندھ میں ان کا تبادلہ کیا گیا ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم آبزرویشن جو ہماری ہو رہی ہیں, جو ہم آبزرو کر, ہم کوشش کریں گے کہ ناز بلوچ صاحبہ سے پھر سے رابطہ ہو جائے, چونکہ اس وقت ان کی آواز جو ہے وہ ہمیں بڑی ڈسٹورٹڈ آ رہی ہے, تو پلیز ان سے پھر سے رابطہ کریے گا. خرم دستگیر صاحب, بیسکلی ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے ادھر پنجاب کے اندر. اب جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمپلین کی ہے اور کہا ہے کہ جی اسی جماعت کو واپس لایا جا رہا ہے جس کو 4 دفعہ آزمایا گیا ہے,
اگر اس قسم کے ماحول کے اندر آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں، آپ تو ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ نے فائنانس کو بھی سمجھا ہے، اکانومی کو بھی آپ سمجھتے ہیں، تو آپ سٹیبلٹی کیسے لائیں گے؟ الیکشنز کے بعد آپ کو یقین ہے کہ سٹیبلٹی آ جائے گی، جہاں پہ جس طریقے کے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر دھکم پیل کی گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسے مناظر تو ہم نے برٹش کے رول میں بھی نہیں دیکھے تھے کہ جی جیلوں کے اندر لوگوں کو دھکے دیے جا رہے تھے۔ ایک بڑی اچھی بات کی بلاول صاحب نے، شکر گزار نے کہا جی آزمایا گیا، تو آزمایا گیا تو درست آزمایا گیا نا، کہ 2008 سے 13 کے درمیان جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، اس دوران 3 بڑے بھیانک کام ہوئے جو پہلے سے آلریڈی ملے تھے ان کو ورثے میں، لیکن وہ درست نہیں ہو سکے۔ ایک تو ملک میں دہشت گردی بڑھتی گئی، اس کا کوئی سد باب سوچ نہیں آئی کہ اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے۔ دوسرا کراچی کی ٹارگٹ کلنگ، اگر میں آپ کو یاد کرا دوں، 8 سے 13 تک تقریباً 10,000 کراچی کے شہری جو ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، سندھ گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی اتنی بھیانک طریقے سے۔ اسی طرح جو ہے وہ ملک میں لوڈ شیڈنگ گیس کی اور بجلی کی وہ بڑھتی گئی، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ مہنگائی بھی، اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا آخری 2 سالوں میں۔ اب یہ جب ہمیں آزمایا پاکستان کے عوام نے 2013 کے الیکشنز میں، اور جب ہمیں آزمایا گیا تو پھر وہ تمام کام جو پہلے نہیں ہو سکے تھے انہی اداروں کے ساتھ مل کر، جن کو جو فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت کے حاصل تھے پہلے بھی، ہم نے دہشت گردی کی جنگ بھی لڑی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے، ہم نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کو پرامن کرنے کا پروگرام شروع کیا جو الحمدللہ کامیاب ہوا۔ ہم نے مہنگائی قطع کلامی معاف خرم صاحب، دیکھیے یہ آپ نے سب کچھ جو اگر آپ نے کیا تو اس لیے کیا نا، چونکہ آپ کی حکومت کو جو تھا اپنی ٹرم پوری کرنے کی ایک اپرچونٹی ملی، مگر اگر آپ خان صاحب کی حکومت دیکھیں، اور آپ نے درست کہا کہ اچھے حالات کے اندر 2018 کے الیکشنز نہیں ہوئے، مگر ان کو اپنی ٹرم پورے کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک آپ کی حکومت نے، آپ کی ہی پارٹیز نے مل کے چلا دی۔ تو جس طریقے سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ تو بڑے پیمانے کے اوپر آپ سمجھ لیں، لوگ یہاں پہ اگر آپ عام لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں اور آپ استحکام لانا بھی چاہتے ہیں، چونکہ استحکام کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں نا، اگر استحکام نہیں آئے گا تو یہ سارے کام آپ کیسے کریں گے؟ تو پھر کیسے آپ استحکام لائیں گے اگر اس ماحول میں الیکشنز ہوئے؟ جی فکر ہے، لیکن چونکہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا دسکا میں کہ ہمارے لیے کوئی 20 پریزائڈنگ افسر ہر حلقے میں اغوا کرے، بالکل مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کوئی ہمارے لیے آر ٹی ایس بٹھائے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو ہے کسی بھی جو پارٹیاں ہیں ان کا کسی بھی طرح جو ہے ان کو دبایا جائے اور ہمیں ووٹ دلائے جائیں نقلی جعلی ووٹ ڈال کے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا الیکشن کے بعد کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ حکومتیں بنائے چاہے کسی اور کی میجورٹی، جس طرح ہماری پنجاب میں تھی۔ تو لہٰذا ہم تو اپنی جمہوری مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جمہوری مقابلے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس پر کیا توجیہ ہے کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ جی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2434 تحریک انصاف نے داخل کی ہیں پورے ملک میں۔ تو لہٰذا وہ کاغذ آج خود چل کر تو اندر نہیں گئے، اور ہر کاغذ کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی یہ نہیں تھا کہ جی عدالت سے آپ نے، تو لہٰذا ان کے پاس بھی پورا قانون کے تحت موقع تھا، تو تبھی یہ 2434 کاغذات نامزدگی داخل ہوئے نا، ورنہ تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے خرم دستگیر کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر 2034 انہوں نے کہا کہ کاغذات جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر اتنی قدغنیں ہوتی تو اتنے بڑے 2024 اوکے، تو اتنے بڑے، ٹھیک ہے، 434 جو ہے آپ کے 2434 جو ہے کاغذات جمع ہوئے ہیں، تو اگر قدغنیں ہوتی تو پھر ان کے اوپر بھی قدغنیں ہوتی کہ جی آپ نہ کریں جمع۔ نہیں منیزہ، یہ سمجھنے کی بات ہے اور بڑی سادہ بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ قدغن نہیں تھی، میں خود اس کا شاہد ہوں اور اس میں شامل رہا ہوں، دھکم پیل سے متاثر رہا ہوں، یہ تو بالکل الگ بات ہے کہنا کہ کوئی بندش نہیں تھی۔ ہوا یہ ہے کہ منصوبہ سازوں کا منصوبہ یہ تھا کہ 60 سے 100
جو سرکردہ امیدوار ہیں، جو لیڈر ہیں پارٹی کے، ان کو باہر پروسیس سے. اور باقی بے شک ہزاروں لوگ کرتے رہے، وہ تو حلقے میں موجود، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے یہ، ہزاروں لوگ خواہش مند تھے کہ اس جماعت کی طرف سے وہ انتخاب میں حصہ لیں. ان لوگوں نے پیپر جاری کر دیے یا داخل کر دیے. ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو آپ شاید نہ جانتی ہوں گی، میں نہ جانتا ہوں گا، لیکن بہرحال کسی کو روکا نہیں جا سکتا. ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کی غرض سے کاغذات نامزدگی داخل کرے. تو ان لوگوں کو تو ظاہر ہے کسی نے نہیں روکا. میرا خیال ہے زرتاج گل کو اجازت نہیں دی گئی نا، ابھی حال ہی میں زرتاج گل کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی لیکن جو سرکردہ لوگ تھے ان کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی. پہلے کاغذات داخل کرنے کے مرحلے کے دوران، اور پھر اس کے بعد جو اسکروٹنی کا مرحلہ ہے جو ابھی جاری ہے، اس میں جب تائید کنندہ سیکنڈ پروپوزر آنا چاہتے ہیں آر او کے سامنے تو ان کو روکا جاتا ہے. اس کا میں خود عینی شاہد ہوں اور میں اس پورے پروسیس میں شامل ہوں. تو یہ ایک ٹارگیٹڈ قسم کی آپ کہہ لیجیے ایک ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. جن لوگوں کو مگر سلمان صاحب قطع کلامی معاف، یہ پاکستان مسلم لیگ نون تو نہیں کر رہی نا، ان کے پاس تو اس وقت انتظامیہ نہیں ہے. جو بھی کر رہا ہے میں تو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مگر اب بات یہ ہے کہ یہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو تیر اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر چلائے، تو ناز بلوچ صاحبہ یہی سوال لوگ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹو بی فیئر ان کے پاس تو انتظامیہ نہیں ہے نا. اگر آپ کو کسی نے سپیس دینی ہے تو پھر وہ کیئر ٹیکر حکومت نے دینی ہے یا غیر سیاسی لوگوں نے دینی ہے، مگر اس طرف آپ تیر چلاتے نہیں، آپ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر چلا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ خواتین کے لیے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، ان کے اوپر جو ہے، اور وہ انسانی حقوق کے کارکن تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمے بن گئے ایڈنگ میوٹنی کے، بغاوت کے. تو پھر اس قسم کے ماحول کے اندر جہاں لوگ اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، عام لوگ، کیسے آپ لوگ الیکشنز کو کہہ دیں گے کہ جی یہ فری فیئر اور صحیح ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ حکومتیں بنا لیں گے اور 5 سال تک لاسٹ بھی کر جائیں گے؟ یو کانفیڈنٹ؟ دیکھیں منیزے، میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی، بٹ آئی تھنک دیر واز سم ایشو ان دا لائن، کنیکشن میں کوئی مسئلہ تھا. میں یہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 20 دسمبر کو 8 اعلیٰ پولیس افسران کو سندھ سے تبادلے ان کے کیے گئے، اور یہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی گئی جس کے اوپر تاج حیدر صاحب نے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان چیزوں کی نشاندہی کر کے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی لکھی. ہم وہ تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی تمام آبزرویشن جو الیکشن کمیشن تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں فری اور فیئر الیکشن ہو. یہ جو ایک تاثر ہے ہمیشہ ہمارے پاس رہا ہے. اٹ از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم منیزے. اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اپنی وکٹری کو اناؤنس کر چکی تھی. اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے تمام الیکشن کے ریزلٹ آنے سے پہلے ہی وکٹری سپیچ کر چکی تھی. تو یہ ایک جو طریقہ کار ہے اس سے بچنے کے لیے اور پاکستان میں ایک فیئر الیکٹورل پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت ایسی ہو جو صاف شفاف ہو، تاکہ پارلیمنٹ میں آ کے کوئی پھر دوبارہ ایک دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے، ایک تو پری پول ریگنگ جو کہ سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الیکشن ڈے ریگنگ، پھر الیکشن پوسٹ الیکشن ریگنگ، یعنی کہ 3 دن تک الیکشن کے ریزلٹس کو ود ہیلڈ کیا جاتا ہے. یہ وہ پروسیجر ہے جس کے تحت آج سے پہلے ہمارے پاس الیکشن اس طرح سے ہوتے تھے. مگر اب ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر سوچنا پڑے گا کہ ڈو وی وانٹ دا سیم پروسیجر گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن؟ نو. دیٹ از the question. بالکل درست. ہمیں بہتری کی طرف آگے بڑھنا ہے. ہم یہ جو رونا الیکشن کے بعد روتے ہیں، نہیں نا صاحبہ، درست. مگر اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ریئلائزیشن تو آپ سب میں ہے، آپ تینوں جماعتوں کے اندر ہے. الیکشنز کو ابھی اس وقت ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں، الیکشنز ابھی تک آئے نہیں. کیا ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ آپ تینوں جماعتیں بیٹھ کے اس حوالے سے
कोई ऐसा इलेक्शन भी, अभी भी वक्त है, ऐसा इलेक्शंस करवा दें जो कम अज़ कम तमाम जमातों को काबिल कबूल हो? क्या इसके लिए कोई जगह बची है, कोई रूम है फॉर मनूवरिंग? ये हम पूछेंगे आप तीनों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, नाज बलोच साहिबा ने जिस तरह के कहा कि ऐसे हम इलेक्शंस नहीं कराना चाहते जहां पे एक भी जमात खड़े होकर ये कहे कि जी इलेक्शंस जो है वो धांधली के नतीजे के अंदर हमारी ये हुकूमत बनी। अभी भी वक्त है। क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा समा बन सकता है या ऐसी एक मुशावरत जमातों के अंदर हो सकती है जहां पे आप मिल बैठ के ये कह दें कि जिस सिचुएशन के अंदर या जिन हालात के अंदर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ के तमाम लीडर्स सलाखों के पीछे हैं, कोई बेहतरी की तरफ हम जाएं और इलेक्शंस जो हैं उसके वो एक कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ हम जाएं? इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात है कि ये मुशावरत भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई थी, जिसको इलेक्शंस एक्ट 2017 के जरिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इंतखाबी कवानीन को मुतफिका तौर पर पार्लियामान में, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, उस पर 2.5 साल बहस हुई और उसके बाद जो है उसको अप्रूव किया गया। वो एक ऑमनिबस लॉ है, पिछले सारे जो कवानीन है उनको मिलाकर एक जामे कानून जो है वो बनाया गया। तो वो जो सोच थी मुंतखब नुमाइंदों की, वो एक कानून की सूरत में मौजूद है, लेकिन जो एक गैर आईनी मुदाखलत हुई 2018 से पहले, जिसका आगाज जो है वो डॉन लीग से हुआ, बल्कि 2014 के धरने से हुआ और उस धरने के बाद से हम इसको देख रहे हैं। तो लिहाजा वो जो मुशावरत है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर आप उस कानून को पढ़ेंगे तो उसके तमाम इंडिकेशन है कि ये किस तरह जो इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जो मुक्तदरा है वो अदालतों को दबाकर नवाज शरीफ को 1 साल पहले इलेक्शन से नाअहल कर देंगे और उसके बाद उनको सदारत से भी हटा देंगे, फिर उनकी जमात से, अगर मैं याद करा सकूं, तो सेनेट के इलेक्शन में 2018 में शेर का निशान भी ले लेगी और अदालत आलिया ले लेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले लेगी। बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, तो ये ऐसे बिल्कुल दुरुस्त हमारे सामने आएंगे तो हमें एक दूसरे को जो इशू अभी तक पीटीआई के सामने नहीं उनसे हल हुआ, वो ये है कि वो किसी और जमात का मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको जब भी मौका मिलता है वो दूसरों को गद्दार और काफिर और डाकू और जानवर और नहीं, जरूर ये मामला तो खत्म होना चाहिए। लिहाजा ये नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त का। अगर आप मुझे एक सेकंड दे दें, जब तक हम एक दूसरे के जमहूरी मैंडेट का एहतराम करना नहीं सीखेंगे, ये जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं वो नहीं हो सकती। और आखिरी बात जो मुझे करनी है, 2013 के इलेक्शन के ऊपर जितने इतराजात हुए, वो वाहिद इलेक्शन है जिसका अदालत में इम्तिहान हुआ और अदालत ने कहा कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। उसके बावजूद 2013 के इलेक्शन के ऊपर जो है ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते रहे। तो लिहाजा इख्तलाफ, ये मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि तमाम जमातों को खुश नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया को किया जा सकता, लिहाजा इसी में से हमें जमहूरियत का रास्ता निकालना है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि जी इसी जरिए जो है हमें जमहूरियत का रास्ता निकालना है। हम निकाल सकते हैं जमहूरियत का रास्ता? अभी भी वक्त है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने माजी से सीखिए? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ हर सियासी जमात इस बात को मानती है कि जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है इस मुल्क के लिए, और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि कुछ जो उसूल हैं उन पे सब कार फरमा हों। लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुक्तदरा का जिक्र किया। मुक्तदरा के अपने अज़ाइम होते हैं, अपनी प्लान होती है, तो हमें सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। अभी हमारा जो अमल है, इर्तिकाई अमल कह लें, पता नहीं इर्तिका भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि हम हर चंद साल बाद बहुत दिहाइयों पीछे चले जाते हैं। तो एक कशमकश है जिसमें हम मुब्तला हैं, एक गिरदाब है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये मानना होगा, इस बात का नशऊर जो है वो आम करना होगा कि वोट ही वाहिद जरिया है इक़्तिदार का, और किसी के साथ डील नहीं करनी। ये नहीं कहना कि हमारी डील हो गई, हम तो ताकत में अबाने ही को हैं। तो ये जब तक डील की ख्वाहिश रहेगी, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी।
مگر دیکھیں ڈیل کی خواہش تو سب کی ہے، انفارچونیٹلی یہی بات درست ہے، اور ناز بلوچ صاحبہ چونکہ آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، مگر پھر بھی یہ الزام آپ پہ بھی لگتا ہے کہ آپ بھی ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کوئی ایسا جو آپ کی سول ملٹری ریلیشنز ہے اس کے اوپر کسی کنسنسس پہ آ سکتی ہیں؟ چونکہ فی الحال تو یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ ہی نہیں سکتی، وہ ایک دوسرے کی طرف ہی فنگر پوائنٹ کر رہی ہیں، جو جہاں سے آپ کا گردن مڑوڑی جا رہی اس طرف تو آپ اشارہ کرنے کے بھی آپ ہمت نہیں رکھتے۔ دیکھیں پہلی بات تو منیز سے میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پہلے کبھی کسی ڈیل کے نتیجے میں آئی ہے اور نہ کبھی کسی ڈیل کی توقع رکھتی ہے، نہ کبھی کسی ڈیل کا حصہ بننا چاہتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شہید بی بی کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا مشکل ترین وقت تھا، لیکن جب الیکشن ہوئے تو عوام کا سمندر آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2008 میں کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں پہ پہلے 30,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتے تھے ان حلقوں میں 65,000 ووٹ کراچی جیسے شہر میں جو ہے لوگوں نے آ کر ووٹ کیا، اور یہ عوام کا سمندر تھا، یہ وہ عوام کا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی ڈیل کا نہ حصہ بننا چاہتی ہے، ہاں البتہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایک فیئر جو ہمارا حق ہے، جو رائٹ ہے اپنا الیکشن جی کمپین جی کرنے کا، اس کی ہمیں ایک ایسے انوائرمنٹ دیا جائے جس کے اندر ہم اپنے ہر پولیٹیکل پارٹی آزادانہ طور پہ اپنی الیکشن کی کمپین کرے۔ اور ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ جو ٹھیک میں ہے نے آپ کو کہا کہ جس طرح میں نے حوالہ آپ کو 2013 کا دیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جی یہ جو ڈیلز کی بات ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ جب سیاستدان کنٹینروں کے اوپر کھڑے جی میرا